बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। अज़ीज़ तलबा, हमने अपने पिछले लेक्चर में इल्मे सनाए बदाई पढ़ा था। आज वो अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ था। एफ़ए और एफ़एससी के लिए आपके जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन 5 मार्क्स का टोटल आता है, और उस हवाले से जो आपके सिलेबस के अंदर इम्पोर्टेंट सनतें हैं उन्हीं पे हम बहस करेंगे, उन्हीं को पढ़ेंगे। उनमें से चंद एक आपको पहले लेक्चर में बता दी गई थी। आज हम उससे आगे चलेंगे। सनते मुबालगा तक हमने पढ़ लिया था। आज हम सनते तज़मीन से देखेंगे। सनते तज़मीन, जब कोई शायर अपने कलाम में एक मिसरा अपना इस्तेमाल करे और एक दूसरा मिसरा किसी दूसरे शायर का हो, तो इसे सनते तज़मीन कहते हैं। इसकी पहचान ये होती है कि जब भी आप देखें दूसरा मिसरा या पहला मिसरा उस वावेन के अंदर लिखा हुआ हो, तो आप समझ जाएं कि ये सनते तज़मीन है। ठीक है, इसकी पहचान बस यही होती है कि इसके दोनों साइड्स पे वावेन यानी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वो मिसरा लिखा हुआ होता है। जैसे शेर, यहाँ पे 2-3 मसाले आपको बता देती हूँ ताकि आप इन मसालों को याद कर सकें। और पेपर में 2 मसालें लिखनी होती हैं, कम से कम आप 3 याद कर लेंगे तो आपको अगर एक आध भूल भी जाती है तो आप 2 आराम से लिख सकेंगे। अभी चंद मेज़ों से गुजरी है फ़ाइल, अभी चंद मेज़ों से गुजरी है फ़ाइल, मकामाते आहो फ़गां और भी हैं। तो यहाँ पे मकामाते आहो फ़गां और भी हैं, ये किसी और शायर का है। ठीक है, ये दोनों अलग अलग शायरों के मिसरे हैं। तो इसी तरह एक और शेर है, आज कल ये है नमाज और कभी वो थी नमाज, एक ही सफ़ में खड़े होगे महमूदो अयाज। तो महमूदो अया, ये दूसरा मिसरा किसी और शायर का है। इसी तरह ये काम आए ना आए हम इन्हीं से काम लेते हैं, ये काम आए ना आए हम इन्हीं से काम लेते हैं, गुलों से खार बेहतर हैं जो दामन थाम लेते हैं। ये दूसरा मिसरा किसी और शायर का है और वावेन में लिखना है। इसी तरह इसकी एक और मिसाल भी है, गालिब अपना ये अकीदा है बकौल नासिख, गालिब अपना ये अकीदा है बकौल नासिख, आप बेबहरा है जो मुतकिद मीर नहीं, मुतकिद मीर नहीं। तो ये दूसरा मिसरा भी किसी और शायर का है। इसके बाद नंबर 11 है रजाइयत। शेर में जब कोई शायर उम्मीद या रोशन ख्याली को ज़ाहिर करे, उसका शेर उम्मीद या रोशन ख्याली पर मबनी हो, तो हम उसे रजाइयत पर मबनी शेर कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह जब हम तशरीह करेंगे तो उसके लिए हम उसकी खूबी ये लिखेंगे कि ये शेर रजाइयत का, इस शेर में रजाइयत का रंग गालिब है। जैसे नोमेद ना हो इनसे ए रहबरे फरजाना, कम कोश तो हैं लेकिन बेज़ोक नहीं राई। तो इसमें ये इकबाल का शेर है और इसमें जो है वो उम्मीद का एक पहलू नज़र आ रहा है। इसी तरह वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, गम ना कर जिंदगी पड़ी है अभी। तो ये भी रोशन ख्याली और उम्मीद पर मबनी है, इसको सनते रजाइयत पर मबनी शेर कहेंगे। इसी तरह जब कोई शायर अपने कलाम में मायूसी या नाउमीदी को जाहिर करे, तो ऐसे शेर को हम कनूतियत का हामिल शेर कहते हैं। ठीक है, ये सनते कनूतियत। जैसे यहाँ पे एक मिसाल है, दुनिया में जब तलक के मैं अंदूगी रहा, गम दिल से और दिल से मेरे गम करी रहा। उसके बाद सनते दाखिलियत, गमे जाना यानी अपना गम, शायर दाखिली कैफियत, शख्सी जज्बात या कल्बी वारदात को बयान करे, इसे दाखिलियत कहते हैं।
مجھ کو شاعر نہ کہو، میر کے صاحب میں نے درد و غم کتنے کیے جمع تو دیوان کیا۔ ایک اور شعر ہے، نازک مزاج تھا میں بہت اس چمن کے بیچ، نازک مزاج تھا میں بہت اس چمن کے بیچ، جب تک رہا تو خندہ گل سے ازیں رہا۔ تو یہ سارے جو ہیں وہ صنعت داخلیت پر مبنی ہیں۔ اس کے بعد صنعت تفریق ہے، یہ بھی امپورٹنٹ ہے آپ کے پیپر میں سیکنڈ ایئر میں آپ کے ایک ٹاپک کے ایکسرسائز میں بھی یہ موجود ہے۔ تو اکثر بچے صنعت تضاد اور صنعت تفریق میں فرق نہیں کرتے، تو یہ دونوں ڈیفرنٹ ہیں، ٹھیک ہے، یہ ایک ہی نہیں ہے۔ صنعت تفریق جب کوئی شاعر ایک ہی نوع کی یعنی ایک ہی قسم کی دو چیزوں میں فرق کو ظاہر کرے تو اسے صنعت تفریق کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ تو یہاں پہ آباء و اجداد کا موجودہ نسل سے کمپیئر کیا گیا ہے، تو یہ ایک فرق بتایا گیا ہے کہ آباء و اجداد کیا تھے اور آج کے نوجوان نسل کیا ہے۔ اسی طرح وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو یہ بھی یعنی کہ ہمارے آباء و اجداد کی طرف اشارہ ہے کہ وہ زمانے میں کس طرح معزز تھے، صحیح معنوں میں مسلمان ہو کر، اللہ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر، اور آج تم اگر خوار ہو تو کس وجہ سے ہو، قرآن کو ترک کرنے کی وجہ سے۔ تو یہاں پہ بھی کمپیئر ہے، اس طرح سے یہ صنعت تفریق کی مثال ہے۔ یا پھر ایک اور مثال، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ۔ تو یہ تینوں اشعار بہت ہی اچھے ہیں اس مثال کے لیے، تو یہ آپ لوگ اس کو یاد کر لیجئے گا۔ آپ یہ مثالیں اگر آپ کو یاد ہو جائیں تو یہ بہت اچھی مثالیں ہیں صنعت تفریق کے لحاظ سے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے خارجیت۔ جب کوئی شاعر داخلی کیفیات کی بجائے خارجی لوازمات، متعلقات، ارد گرد کے ماحول میں الجھا رہے تو یہی صورتحال بیان کرے اپنے کلام کے اندر، جیسے محبوب کا سراپا ہے، دنیا کی بے ثباتی، ناپائیداری کا عکس، حالات کی عکاسی وغیرہ، تو ایسے شعر کو ہم خارجیت پر مبنی شعر کہتے ہیں۔ جیسے ہوائے دور مہ خوشگوار راہ میں ہے، خزاں چمن سے ہے جاتی بہار راہ میں ہے۔ خارجیت بھی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے بعد ہے صنعت ایام۔ صنعت ایام، اس کے معنی جو اس کے معنی ہیں، وہم اور الجھن میں ڈالنا، کلام میں ایسا لفظ لانا کہ سننے والا وہم میں پڑ جائے یا اس کے دو معنی مراد لے لے، ایک قریب کا اور دوسرا دور کا۔ جیسے اگر میں صرف آپ سن رہے ہوں، یہ تو لکھا ہوا آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا، لیکن اگر آپ صرف سنیں کہ لکھے موسیٰ پڑھے خدا، تو جو سننے والا ہے وہ فوراً اس کے ذہن میں تو یہی آئے گا کہ لکھا موسیٰ کا لکھا ہوا خدا ہی پڑھ سکتا ہے، لیکن جب اس پہ وہ غور کرے گا کہ لکھے موسیٰ کا مطلب ہوتا ہے باریک بال کی طرح لکھا ہوا، لکھنے والا خود ہی آ کر پڑھ سکتا ہے۔ تو اس طرح یہ صنعت ایام کی مثال ہے۔ یا پھر ایک اور ہے کہ شب جو مسجد میں جا پھنسے مومن، رات کاٹی خدا خدا کر کے۔ تو یہاں پہ بھی ایک قریب کا معنی اور ایک دور کا، ٹھیک ہے، تو سننے والا اس کا کچھ بھی معنی لے سکتا ہے کہ ایک مومن جب مسجد میں چلا جاتا ہے تو اسے آگے جتنے بھی وہاں موجود ہیں مومن، رات اللہ کی عبادت کر کے اس کو چاروں نچار جاگنا ہی پڑا۔ تو اس طرح سے یہ صنعت ایام بھی آپ کے لیے آسان ہو گئی ہے، آپ کو سمجھ کے یاد کر لینا چاہیے۔ اس کے بعد ہے صنعت لف و نشر۔ لف کے معنی لپیٹنا اور نشر کے معنی کھولنا اور پھیلانا کے ہیں۔ جب کوئی شاعر اپنے کلام میں پہلے مصرعے میں کوئی ایسی چیز سامنے رکھے، کسی ایسی چیز کا ذکر کرے اور پھر وہ دوسرے مصرعے میں ان
پہلے مصرے کی جو الفاظ آئے تھے ان کی وضاحت کر دے تو اس کو صنعت لف و نشر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. صنعت لف و نشر ایک لف و نشر راست ہوتی ہے اور ایک معکوس ہوتی ہے. اگر ترتیب الٹ ہو تو اس کو لف و نشر معکوس کہتے ہیں. اگر ترتیب بالکل صحیح ہو تو اس کو لف و نشر راست کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں مثال جیسے نہ ہمت نہ قسمت نہ دل ہے نہ آنکھیں نہ ڈھونڈا نہ پایا نہ سمجھا نہ دیکھا. اس میں بالکل ترتیب ہے. یہ صنعت لف و نشر راست کی مثال ہے. ٹھیک ہے. اگر ہمت ہوگی تو ہم تلاش بھی کر لیں گے. سیکنڈ مصرے میں آپ غور کرتے جائیے. اگر قسمت ہوگی تو ہم پا بھی لیں گے. اگر دل ہوگا تو ہم سمجھ لیں گے. اگر آنکھیں ہوں گی تو ہم دیکھ بھی سکتے ہیں. اسی طرح دوسری مثال ایک سب آگ ایک سب پانی دیدہ و دل عذاب ہیں دونوں. تو اس میں اوپر والے مصرے میں جو مناسبات جن الفاظ کا ذکر کیا گیا ہے ان کے مناسبات دوسرے مصرے میں تھوڑا سا الٹ ہیں. تو اس کو لف و نشر معکوس کی مثال کہیں گے. یا پھر یہ دوسری دو مثالیں بھی آپ کو نظر آ رہی ہوں گی. آپ ان کو دیکھ کے لکھ سکتے ہیں. عزیز طلباء آج اس کے بعد آپ کو ایک چیز بتاتی چلوں کہ جب آپ شعر غزل کے اشعار کی تشریح کرتے ہیں تو آخر میں آپ یہ عبارت لکھ سکتے ہیں. وہ آمد ہو کہ عوارض داخلیت ہو کہ خارجیت واردات قلبی تصور میں ڈلتی ہے اور پھر تصور جذبات و شعور کا امتزاج لیے نہ جانے کن کن مراحل سے گزر کر شعر کی صورت میں تخلیق پاتا ہے. یہ ہائی لائٹ کر کے لکھیں تو اچھا امپریشن پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اس کو آپ اچھی طرح سے یاد کر لیجئے. اور آج اس کے بعد کچھ اور بھی صنعتیں ہیں. صنعت تفریق ہم نے پڑھ لی ہے. صنعت جمع کئی چیزوں کو ایک حکم کے تحت جمع کرنا صنعت جمع کہلاتا ہے. اور پھر ان سب کے لیے ایک ہی شرط لگانا صنعت جمع ہے. ٹھیک ہے. جیسے بوئے گل نالائے دل دودے چراغ محفل جو تیری بزم سے نکلا سو پریشان نکلا. ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے ان کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے. تو اس میں الفاظ جو استعمال ہوئے ہیں ہم ہوئے تم ہوئے میر ہوئے. یہاں پہ ہم تم میر یہ سارے جو ہیں وہ ایک ہی چیز کے اسیر ہیں. کس کے؟ زلفوں کے. تو اس طرح صنعت جمع کی مثال ہے. اس کے بعد ہے صنعت عکس. یہ آپ کے سلیبس میں کہیں بھی نہیں ہے اس لیے آپ کو میں نے ایک پیپر پیٹرن شیئر کیا ہے اور اس میں گورنمنٹ کی طرف سے فیڈرل بورڈ کی طرف سے جو گرامر کے ٹاپکس صنعتوں کے حوالے سے کچھ اسپیسیفک صنعتیں بتائی ہوئی ہیں. آپ اگر انہی کو دوبارہ دیکھ لیں اس کا لنک میں اس کے ڈسکرپشن باکس میں بھی دے دوں گی. لیکن آپ اگر اس لیکچر کو دوبارہ سے سن لیں تو آپ کو بالکل کلیئر ہو جائے گا کہ صنعتیں کون کون سی ہیں. اور دوسرا اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کی ایکسرسائز میں جتنے آپ نے ٹاپکس پڑھ لیے ہوئے ہیں ان کی ایکسرسائزز میں جتنی بھی صنعتیں آ رہی ہیں ان کو اچھی طرح سے کر لیں. پیپر اسی سے آتا ہے اور وہی اگر آپ نے اچھی کر لی ہیں. یہ تو کچھ اضافی معلومات بھی ہیں اس میں لیکن زیادہ جو امپورٹنٹ تھی وہ ہم نے ڈسکس کی ہیں. صنعت عکس میں کیا ہے کہ کلام میں بعض اجزاء کو مقدم اور مؤخر کر کے پھر مؤخر کو مقدم اور مقدم کو مؤخر کرنا. مثلاً یہی ایک غم ہے یہی ایک علم ہے یہی ایک علم ہے یہی ایک غم ہے. یعنی کلام میں بعض اجزاء کو یعنی کہ ایک جز کو پہلے بیان کرنا پھر بعد میں پھر پہلے بیان کرنا پھر بعد میں اس کو ہم صنعت عکس کہتے ہیں. اس کی 2-3 مثالیں ہیں. پلٹنا جپٹنا پلٹ کا جپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. اسی طرح اور بھی مثالیں ہیں. صنعت سوال و جواب اشعار میں سوال و جواب کا لانا یہ ایک صنعت کبھی ایک بھی مصرے میں مکمل ہوتی ہے اور کبھی ایک مصرع سوال کا دوسرا مصرع جواب کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سوال و جواب میں کیا ہوتا ہے کہ کبھی تو ایک مصرع سوال کا ہوتا ہے دوسرا جواب کا ہوتا ہے. کبھی ایک کیا ہوتا ہے کہ ایک لفظ میں بھی ہو سکتا ہے. جیسے یہاں پہ دیکھو کہ پوچھا کہ طلب کیا طلب کہا کنات پوچھا کہ سبب کہا قسمت.
تو سمجھ آ گئی ہوگی کہ جب پوچھا گیا کہ طلب کیا چاہتے ہو تو اس نے کہا کہ قناعت چاہتا ہوں. پھر پوچھا گیا کہ اس کی وجہ کیا ہے تو اس نے کہا میری قسمت میں یہ ہے. اسی طرح اس نے جب پوچھا کہ تو نے قتل عاشق کیا، غمزہ بولا وہ نزاکت تھی، حیا تھی، میں نہ تھا. ٹھیک ہے، یہ بھی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. ایزی ہے بہت زیادہ، اس لیے اس کو اچھی طرح سے آپ یاد کر لیجئے کہ تمام صنعتیں جو امپورٹنٹ تھی وہ ہم نے کر لی ہیں، اور امید ہے کہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ بھی آ گئی ہوں گی. آپ ان کو اچھی طرح سے تقریباً 3 مسالیں ضرور یاد کر لیں، تاکہ ایک اگر بھول جائے تو کم از کم 2 مسالیں مسٹ لکھنی ہوتی ہیں. وش یو بیسٹ آف لک. ملتے ہیں ہم کسی نئی موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.